अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम अपने कन्वर्सेशन का जो दूसरा पार्ट है उसको जारी रखेंगे। वकास मेरे साथ हैं यूएस से। पिछले हिस्से में हमने बड़ी तफसील से बात की कि किस तरह से पहले जो चीज़ें हैं जिस तरह से सीक्वेंस में हुई उस तरह से मंजर आम पर नहीं आई, बल्कि वो रिवर्स में आई। और अब हमारे पास थोड़ी सी सूरत हाल वाज़े होती है। पिछली कन्वर्सेशन के मुताबिक उसका खुलासा ये है कि सबसे पहले हमारे सामने ये आया कि खान साहब ने एक साइफ़र दिखाया और कहा कि मेरी हुकूमत बदलने और रजीम चेंज के पीछे अमरीकी साजिश है, और वो साजिश जो है वो इस तरह से है कि डोनाल्ड लू ने बुला के हमारे सफ़ीर को धमकी लगाई कि आप पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद से गिरा दें, वरना आपके लिए हालात अच्छे नहीं होंगे। और उसके बाद हमने देखा कि अदम एतमाद आई और हमारी हुकूमत चली गई। तो लिहाजा ये वाज़ेह सबूत है अमरीकी साजिश का। फिर उसके कुछ महीने बाद मंजर आम पर एक चीज़ आई जब अमेरिका में वहाँ के एक लॉबियस्ट जो फॉर्मर CIA स्टेशन चीफ थे इस्लामाबाद में, रॉबर्ट ग्रेनियर, उन्होंने जब अपनी वो जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स और फाइलिंग करनी होती है, जब वो फाइल की तो पता चला कि वो एक लॉबियस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, जिनको इफ्तिखार दुरानी ने एज़ PTI, जबकि उस वक़्त कोई PTI का ओहदा नहीं रखते थे, उन्होंने उनको हायर किया था। और फिर आगे फर्दर चल के पता चला कि इफ्तिखार दुरानी के बयान के मुताबिक उनसे ये दस्तखत एस्टेब्लिशमेंट ने करवाए थे और वो 3 लाख की अदायगी भी हुई। फर्दर पता चला कि उसमें हुसैन हक्कानी भी इन्वॉल्व थे और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक्चुअली लॉबिंग की, जहाँ से इस चीज़ को मज़ीद सबूत मिलते हैं कि ये एक्चुअली जो एंगेजमेंट की गई थी लॉबियस्ट की, वो पाकिस्तानी आर्मी और आर्मी चीफ उस वक़्त के जो बाजवा साहब थे उनकी इमा पर की गई थी। और उसने ही एक फिर आगे से पूरा एक सिलसिला बनाया जिसमें इमरान खान को पेंट किया गया अमेरिकन के सामने एक ख़तरा अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए रीजन में। और जो इमरान खान साहब का एक फॉरेन पॉलिसी के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश थी उसको अंडरमाइन किया, बल्कि उसको उन्हीं के खिलाफ एक चार्जशीट के तौर पर पेश किया गया अमेरिका में। आज हम इस कन्वर्सेशन के हिस्से में कोशिश करेंगे कि फर्दर इसको ज़रा एलैबोरेट करें या इसको देखें या इसका मुआयना करें कि और क्या इसमें जो थे वो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे और इन्होंने किस तरह से ये पूरा जो एक बयानिया बनाया जो फिर अप्रैल में हमें नज़र आया अदम एतमाद की सूरत में और रजीम चेंज की सूरत में। सो वकास, हम वहाँ से सिलसिला जोड़ते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कल बड़ा पहले हिस्से में बड़ा जिक्र किया तफसील के साथ कि इसके अंदर बाजवा साहब की भी मीटिंग हो गई। उस वक़्त के DGI फैज़ जो वैसे समझे जाते थे कि खान साहब के बड़े करीब हैं, वो भी हुसैन हक्कानी से जाके अबू धाबी में मिल आए और उन्होंने एक बयानिया बनवाना शुरू कर दिया अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जिसमें उन्होंने फ़ौज के ब्रांड को और आर्मी चीफ़ के ब्रांड को काफ़ी तक़वियत दी और अपने ही प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन किया उस बयानिए में। अब हम ये भी जानते हैं आज की तारीख में कि तकरीबन उसी वक़्त से, वैसे तो 2021 मई जून से खुल्लम-खुला मुलाकातें भी शुरू हो चुकी थी जनरल बाजवा की अपोज़िशन के लोगों के साथ, जिसमें आसिफ ज़रदारी भी हैं, शहबाज शरीफ भी थे और कुछ इत्तलात नवाज़ शरीफ के साथ बातचीत की भी हैं। अब ये जो एक तरफ अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा रहे थे जनरल बाजवा और दूसरी तरफ वो अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ पींगे बढ़ा रहे थे, जिनके अपने भी रवाबत काफ़ी ज़्यादा हैं अमेरिका के अंदर और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसमें आसिफ जरदारी और उससे पहले बेनज़ीर साहिबा ने भी लॉबियस्ट हायर किए थे, बल्कि आज भी की तारीख में उनके लॉबियस्ट अमेरिका में मौजूद हैं, जो अमेरिका में स्पेशली डेमोक्रेट्स के साथ काफ़ी उनके ताल्लुकात बेहतर समझे जाते हैं। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठे हुए बड़े खुल खुला के बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उनके भी रवाबत थे। क्या ये एफर्ट्स इस तरह की कोई चीज़ मंजर पे आई है या नज़र आती है कि जहाँ पे ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट भी थी, या वो सियासी लोग अपनी एफर्ट कर रहे थे इमरान खान को गिराने के लिए और फौजी अपनी कर रहे थे? तो मेरे ख़्याल से ये दोनों अलग-अलग चल रही थी। कोऑर्डिनेशन इनके दरमियान में होगी, लेकिन इनका मकसद असल में सिर्फ़ एक था ना कि इमरान खान को हटाना है बेसिकली। टारगेट इमरान खान था। टारगेट इमरान खान था, तो इसलिए ऐसे लगता है कि ये सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड भी हो। लेकिन इनकी थे राब्ते आपस में और ये चीज़ें कर रहे थे। अब जिस जिस तरह बिलावल को पता था कि फ़ौज अगेंस्ट हो गई है इमरान खान के, तो हमने लॉन्ग मार्च लाना है। उनको बोला भी होगा अब आप लॉन्ग मार्च लेकर आओ और फिर VONC इस टाइम पे आएगा। लेकिन इस चीज़ में देखें, जब जो फ़ौज अपनी बारे में लॉबिंग कर रही थी ना कि फ़ौज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़बूत इदारा है पाकिस्तान में, उसका मकसद ये था, उसका असर ये होना था इवेंचुअली कि जब फ़ौज की और पाकिस्तान के किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की लड़ाई हो,
تو جس بندے نے اپنی بیٹ رکھنی ہو، جس بندے نے چوز کرنا ہو، یعنی امریکہ سمجھو، امریکن اسٹیبلشمنٹ، برٹش اسٹیبلشمنٹ، وہ دیکھیں گے کہ دو دھڑوں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے، تو ہم اسی کے ساتھ ہوں جو سب سے طاقتور ہے، جو جیتے گا، اور جس کو سپورٹ کرنا یعنی ٹھیک بات ہے۔ اب اس لابینگ کے لیے جو حقانی صاحب نے اپنے آرٹیکلز لکھے کہ پاکستان آرمی مضبوط ترین ادارہ ہے، وہ ایک سائڈ پہ کر رہے تھے، دوسری سائڈ پہ یہ لگے ہوئے تھے نواز شریف اور زرداری کہ عمران خان ویک ہے، عمران خان اینٹی ویسٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو یہ دونوں چیزیں ان ٹینڈم چل رہی تھیں۔ اب پھر اس کے بعد اور بھی انہوں نے مووز کرنے شروع کر دی بورڈ کے اوپر، یعنی چیس کی مووز کرنی شروع کر دی، یعنی فیض صاحب کو ہٹایا، ایک اور بندہ لے کر آیا DGISI، جو ان کو لگا شاید زیادہ بہتر ہو، اور پھر یعنی جو دوسری اتحادی پارٹیز تھیں ان کو بولا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو یہ جو ساری مووز ہوئی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے سب کچھ کوآرڈینیٹ انہوں نے کیا۔ ابھی جو اس وقت جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں بھی دوبارہ سے سائفر کی جو کہانی ہے وہ پھر سے ریوائیو ہوئی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ پچھلے میں سمجھتا ہوں 1 مہینے میں 2 انسیڈنٹس ہیں۔ اگر ہم ان کو سیکوینس سے لے لیں تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سائفر کے ریلیٹڈ، کیونکہ وہ مشن جو ہے کہ عمران خان کا خاتمہ کرنا ہے سیاست سے، اس کے لیے تو ایک تو وہ توشہ خانہ والا کیس چلا رہے تھے، 190 ملین والا الگ کیس ہے، اور تیسرا کیس جو سائفر کا تھا جس میں لاہور ہائی کورٹ کا سٹے آیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا سٹے ریموو ہوتا ہے، لیکن اس سٹے ریموو ہونے سے کچھ عرصہ پہلے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، عمران خان صاحب کے، وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، ان کی فیملی اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی ہے، پٹیشن فائل کرتی ہے، FIR کٹ جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہفتوں بعد جو ہے وہ خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں انہی حکومتی صحافیوں سے جو اکثر خبریں دیتے ہیں کہ جی وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ میرے لیے بڑا وہ حیرت کی بات تھی، کیونکہ شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ 190 ملین میں یا دوسرے کسی کیس میں، تو مجھے یہ لگا کہ اس میں تو فیکچولی وہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ چونکہ سائفر کی ایک مبینہ آڈیو ان کی لیک ہوئی ہے، تو پھر بعد میں جو خبریں آئی وہ یہ تھی کہ شاید ان سے کوئی بیان لیا گیا سائفر سے ریلیٹڈ۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے کچھ عرصے بعد افتخار دورانی، جو کہ بڑا مرکزی کردار ہیں امریکن لابسٹ کی ہائرنگ میں، لیکن ان کے جو مرکزی کردار کی میں سمجھتا ہوں الٹی پڑ گئی، وہ تب ہوئی کہ جب انہوں نے پبلکلی یہ کہہ دیا کہ جی مجھے تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے سائن کروائے تھے۔ پھر افتخار دورانی غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر تیسرا ایونٹ جو ریسنٹلی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کا ایک ایسا اخبار، ایک جریدہ کہہ لیجیے، اخبار تو اس طرح سے نہیں ہے، وہ ایک جریدہ ہے انٹرسیپٹ، اور وہ ایک بڑا لبرل سا جریدہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ کسی بڑے منی یا وہ اس طرح کا جو ایک کارپوریٹ انٹرسٹ ہے اس سے وہ منسلک نہیں ہے، بلکہ صحافتی تنظیم کہہ لیجیے۔ جی ان کی جانب سے ایک پبلیکیشن آتی ہے جس کے اندر وہ پورا سائفر چھاپ دیتے ہیں، اور وہ مؤثر ہیں کہ ان کو یہ جو سائفر کی پوری جو متن ہے وہ جو ملا ہے، کیونکہ سائفر بیسیکلی کوڈ ہے، کوڈ انہوں نے نہیں چھاپا، نہ ان کے پاس کوڈ ہے، ان کے پاس متن ہے، یعنی کہ وہ جو چٹھی جو بیسیکلی جو پیغام ہمارے سفیر نے پہنچایا وہ پورا پیغام ان کے پاس موجود ہے، اور انہوں نے پورا پیغام منو ان چھاپ دیا، اور یہ سٹوری اس وقت سب سے لیٹسٹ سٹوری ہے جو سائفر کے اوپر، اور اب میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں ہر شخص کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ سائفر کا جو بیسیکلی اس کے اندر جو قصہ تھا وہ کیا تھا، لفظ بلفظ پتہ چل گیا، اور اب لوگ اپنا انالیسس کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے تو یہ کہ جو امریکی حکومت ہے اس نے اس سائفر کا جو انٹرسیپٹ کی خبر چھپی ہے، کیا انہوں نے اس کے کانٹینٹس کی کہیں پہ کوئی ڈینائل دیا ہے کہ یہ ڈونلڈ لو نے نہیں کہا تھا؟ نہیں، انہوں نے بولا ہے، بلکہ انہوں نے بولا ہے اٹس کلوزش، یعنی وہ ڈائریکٹلی بول بھی نہیں سکتے کہ بالکل ایکوریٹ ہے، ان کو اپنے نوٹس بھی چیک کرنے پڑیں گے، لیکن انہوں نے بولا اٹس کلوز، اور انہوں نے ڈینائی بالکل بھی نہیں تو کیا۔ بیسیکلی انہوں نے مان لیا ہے کہ جو اس میں متن چھپا ہے وہ متن تقریباً وہی ہے جو پیغام امریکہ کی جانب سے کنوے کیا گیا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ متن تو وہی ہے، لیکن اس کو آپ سمجھ صحیح سے نہیں رہے، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو کنٹینٹ پہ نہیں وہ ڈس ایگری کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں میننگ کچھ اور تھا، ہم کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، آپ کچھ اور میننگ لے رہے ہیں اس میں سے۔ مگر وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں یا آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو آپ فارغ کریں،
نہیں کریں گے تو پھر تہاڈی خیر نہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہم ایسے نہیں کہہ رہے تھے، ہم تو آپ کو کہہ رہے تھے لیکن آپ نے کر لیا تو چلو ٹھیک ہے. اس میں رائن گرم نے بڑا اچھا بولا ہے. وہ ایک ایک پروفیسر ہے کوئی یونیورسٹی آف شکاگو میں, یہی پاکستانی ایلیٹ جو پروفیسر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جی. کہتے ہیں کہ انہوں نے بولا کہ گورنمنٹ چینج کر دو, یہ کوئی تھریٹ نہیں تھی. تو رائن گرم جو آتھر ہیں اس کے, وہ رائن گرم بولتے ہیں کہ راستے میں ڈاکو چلتا ہوا آپ کو بولتا ہے کہ پرس مجھے دے دو, وہ تھریٹ نہیں ہوتی, وہ بس بول ہوتا ہے آپ کی مرضی ہے دے دو ہاں، یار. آفر ایکسیپٹنس ہے نا. وہ اس نے آفر دیا, آپ نے ایکسیپٹ کر لی, کانٹریکٹ ہوا. ایکسپٹ کے لیے آپ نہ تو کریں تو کانٹریکٹ نہیں ہوگا. نہیں پتہ ہوگا. چلے یہ ہو گیا کہ امریکہ تو یہ چلے مان گیا کہ انہوں نے تھریٹ دیا, اب ہم نے غلط سمجھا, ٹھیک سمجھا, یہ اب ہماری اپنی کم عقلی ہے. لیکن وہ مان گئے کہ جی ہم نے کوئی ایسا پیغام آپ کو دیا تھا. اب ہوں. آگے آ جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں وہ تو وہ مان گئے. اچھا, اب اس کی بات ہے کہ عمران خان اپنی ایک بات کے اوپر تو پارشلی درست قرار پائے کہ انہوں نے جو کہا کہ بھئی مجھے تو یہ پتا چلا کہ میری حکومت بدلنے کے پیچھے یہ تھی. اور پھر آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ جب یہ حسین حقانی والی سٹوری سامنے آتی ہے تو یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں. تو آج جو ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ اس چیز پہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ ایک طرف امریکی سازش کہتے ہیں اور دوسرا جو پاکستان کی پی ٹی آئی کا بھی بہت بڑا ایک پاکستانی ڈائسپورا جو ہے یو ایس میں, وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس وقت اپنے طور پر, تاکہ وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پروفیشنل لابنگ ہے, کیونکہ وہ اپنے طور پر اپنے ریپرزینٹیٹیو کو یا سینیٹر کو اپروچ کر کے پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کے جو وائلیشنز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اس پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ یہ امریکہ برا ہے. ایکچولی تو چیز یہ ہے کہ یہ کہیں نہیں کہتے کہ امریکہ برا ہے یا امریکہ نے سازش کی ہے. اب تو آپ کو واضح ہو گیا کہ اس سازش کے پیچھے تو یہاں کے لوگ ملوث تھے, اس کے اندر تھے. اب مجھے بتائیے کہ موونگ فارورڈ کیا آج کی ڈیٹ میں امریکن جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو امریکہ میں اسپیشلی ڈی سی میں جو اس وقت سوچ چل رہی ہے, وہ ڈو دے اسٹل, بیکاز دیکھیے ایک چیز یہ تھی کہ اس وقت جو امریکن جو انٹیلیجنشیا تھا اس نے بھی یہ کنونس ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے فوج بھی ہمارے ساتھ ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان بھی برا آدمی ہے, لہٰذا اس کو موو کر دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں چلے انہوں نے یہ کہہ دیا. لیکن آج کی ڈیٹ میں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یو ایس کی اپنی بھی انٹیلیجنس ہے, سی آئی اے ہے, اس کی پریزنس ہے, وہ بھی فیڈ ان کرتی ہے ان کی ڈیسیژن میکنگ کے اندر. اور لوگ وہاں پہ بتاتے ہیں, میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے, پاکستان میں رجیم چینج کے 1 سال کے بعد اتنی شدید ریزسٹنس آئی ہے کہ آن گراؤنڈ تو یہ کسی نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. اور عمران خان جس وقت ان کی حکومت گرائی گئی تھی, وہ اپنی جو اپروول ریٹنگ تھی وہ کوئی 30s میں تھے یا لیٹ 20s میں تھے, آج وہ 90s میں چلے گئے ہیں. تو کیا یہ جو حقیقت ہے, یہ چیز امریکہ میں اس وقت ان کی جو سوچ تھی عمران خان کو یا اس کی پاپولیرٹی کو لے کے, ڈز اٹ ہیو اینی امپیکٹ یا افیکٹ آن دا ڈیسیژن, یا وہ ریکنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہمارا وہ جو پہلے والا پیغام تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا؟ وی آر ناٹ شیور یٹ. جو لاسٹ انڈیکیشنز مجھے ملی تھیں, یعنی کچھ میں لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ کافی سینئر آفیشیل سے مل رہے تھے امریکہ کے اندر, تو امریکہ سے تو یہی انڈیکیشن آ رہی تھی کہ نہیں, یہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے, ہم نے بس آگے جانا ہے, یہ پاکستان میں یہ جو سسٹم آ رہا ہے یہی ہوگا, اور ہم اس بارے میں اب مزید کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ ہم مزید کچھ سنیں گے. جو ہیومن رائٹس وائلیشن وغیرہ ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی ایونچولی ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور بس یہی آگے چلنا ہے, اس کو ہم ریکنسیڈر نہیں کریں گے. لیکن وقاص آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جو اسپیشلی یو ایس کے اندر, دیکھیے یو ایس میں نارملی یہ رہا ہے کہ جب وہاں پہ ریپبلکنز کی حکومت رہی ہے تو ہماری فوج کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر رہے ہیں, اینڈ ڈیموکریٹس جب بھی رہے ان کی کرٹیسزم رہی ہے ہمارے فوجی اداروں کے اوپر, اور اگر وہ پاور میں ہیں. یہ ابھی کیا وہاں پہ ایسی چیزیں تبدیلی آ گئی ہے کہ فار دا میرے خیال فرسٹ پولیٹکس چینج ہوئی ہے پچھلے 5-6 سالوں میں. اب ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کی وہ جو لائن کلیئرلی ہوتی تھی نا, وہ اب اس طرح سے نہیں ہے. ریپبلکن سائڈ پہ ٹرمپ آ گیا ہے, اور بہت سارے ریپبلکنز جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں ڈیموکریٹ کی طرف, کیونکہ وہ ٹرمپ جو ہے وہ فار ایکسٹریم کنزرویٹو کی طرف جاتا جا رہا ہے. ان میں سے ایک بندہ ہے رابرٹ کگان. رابرٹ کگان ہے شوہر وکٹوریا نولینڈ کا. وکٹوریا نولینڈ جو ہے وہ ابھی انڈر سیکرٹری آف دا اسٹیٹ ہے, جو ڈونلڈ لو کی باس ہے. اس ٹائم پہ بھی ڈونلڈ لو کی باس تھی. یہ لوگ ہیں نیو کنزرویٹو. اب وکٹوریا نولینڈ جو ہے نا وہ فوکسڈ ہے کمپلیٹلی, اس کا کیریئر فوکسڈ ہے رشیا کی طرف, یعنی وہ اس کی جو انڈر گریجویٹ اسٹڈیز بھی تھیں وہ بھی اس نے رشین لٹریچر میں کی تھیں, رشین لینگویج آتی ہے اس کو. تو جب 2014 میں یورو میدان ہوا تھا نا, جب یوکرین رشیا سے ٹوٹ کے
اور یورپ کی سائڈ پہ آیا تھا ایز اے کنٹری، یعنی وہ الائنس۔ الائنس میں چلا گیا. تو وکٹوریا نولینڈ اس ٹائم پہ آن دا گراؤنڈ تھی. وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے نا یورو میدان کے، اس میں جو اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ تھے، وکٹوریا نولینڈ آن دا گراؤنڈ جا کے اس نے بوتلیں بانٹی تھی لوگوں کو. یعنی جس طرح پاکستان میں اگر پروٹیسٹ ہو رہے ہوں، ابھی یہ خان صاحب کے پروٹیسٹ ہیں، امریکن ایمبیسڈر کوئی آئے اور رکے اور لوگوں کو بوتلیں دے، ہاں تو اس کو پولیس لاٹھی ڈنڈے مارے گی یا کہے گی کہ کر لو کر لو. اس ٹائم پہ یوکرین میں انہوں نے سمجھا نہیں کہ گیم کیا چل رہی تھی. تو یوکرین میں انہوں نے گورنمنٹ ٹاپل کرائی جو پرو رشیا گورنمنٹ تھی، اور اس کے بعد وہ ایک گورنمنٹ لے کر آئی یہ زیلنسکی والی، جو کہ پرو امریکہ پرو ویسٹ گورنمنٹ تھی. اب وہاں سے ہوتے ہوتے یعنی وکٹوریا نولینڈ صاحبہ اس ٹائم سے یعنی یہ ان کا کام ہے امپورٹنٹ. یعنی ان کا جب ان کی زندگی کی آخر میں بایوگرافی لکھی جائے گی تو جو سب سے مین جو ان کی زندگی کی اچیومنٹ ہوگی وہ یوکرین کو یورپ کی سائڈ پہ لے کر آنا. اور وہ مقصد ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، اس کے درمیان میں بہت سارے ہرڈلز ہیں. وہ انہی ہرڈلز میں سے ایک ہرڈل پاکستان تھا. تو ان کا فوکس تو تھا رشیا یوکرین کی طرف، پاکستان ایک انوائنس تھا، یعنی ایک مکھی نہیں نہیں لیکن سوری ٹو کٹ یو وکاس، اس کو واپس پاکستان پہ لاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل پلیئرز کے بیچ میں کوئی خاص اس وقت نہیں رکھتا، کیونکہ ہماری کوئی ایسی اس وقت اسٹریٹجک ریلیونس نہیں رہ گئی ہے. اور ہم امریکہ کا دورہ رشیا کا دورہ خان صاحب سے کروا کر، میرا تو خیال ہے کہ وہ اس چیز کو کہیں کیش نہیں کروا لیا گیا کہ بھائی پاکستان پھر سے رشیا کے ساتھ ملنے جا رہا ہے. جبکہ چاہے کوئی کتنا پاپولر یا طاقتور پرائم منسٹر پاکستان میں کیوں نہ ہو، وہ ڈیفنس الائنسز اور پیکٹس کے اندر وہ فوج کو تو بائی پاس کر نہیں سکتا. تو یہ تو بالکل کوئی اس طرح کا ریئل تھریٹ تھا نہیں. ایک پرسیپشن دی گئی کہ شاید عمران خان کی کوئی رشیا سے بہت زیادہ ایسی کلوزنس ہونے جا رہی ہے جو چیزوں کو چینج کر دے گی. یہ امپریشن مجھے زیادہ لگتا ہے بنسبت اس چیز کے کہ ایکچولی آن گراؤنڈ ایسی کوئی چیز تھی. یہ بیکاز ہو ادروائز سکتا ہے. یہ لیکن آپ کو انہی لوگوں سے پوچھنا پڑے گا جنہوں نے خان صاحب کو کنونس کیا تھا کہ رشیا جانا چاہیے. اب خان صاحب کے تو ہزار چیزیں وہ کر سکتے تھے، لیکن وہ اس چیز پہ کنونس ہو گئے کہ وہ رشیا چلے جاتے ہیں. جب یہ گئے تب یہاں پہ یعنی یہاں پہ فارن پالیسی فوکس اور سارے یعنی $13 بلین دوبارہ امریکہ دے رہا ہے، پتہ نہیں کتنے $1 بلین ابھی تک دے چکے، 100 سے اوپر یوکرین وار کو. تو ان کا سارا فوکس یوکرین اور رشیا کے اوپر ہے. اس کے درمیان میں جو بھی رکاوٹ آئے گی وہ اس کو بس آرام سے سائڈ پہ کر دیں گے اور اس کے اوپر غور بھی نہیں کریں گے. اور ہم بن رہے ہیں اس کے درمیان میں رکاوٹ. یعنی خان صاحب اس کے درمیان میں رکاوٹ بنے اور انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. اور جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ جب تک آپ اس سائڈ پہ نہیں ہوں گے تب تک وہ آپ کو اگنور کرتے رہیں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ہماری فورن پالیسی پرائیورٹیز ہیں ابھی رشیا اور یوکرین. یا اگر سمجھے ایڈمنسٹریشن یہاں پہ چینج ہو جاتی ہے، نولینڈ چلی جاتی ہے، یہ سارے لوگ چلے جاتے ہیں، بائیڈن تو یعنی وہ اپنے ذہنی توازن کا بہت زبردست نہیں ہے. تو جو ڈپارٹمنٹس ہیڈ کر رہے ہیں امریکہ کے اندر وہ اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی فیفڈم رن کر رہے ہیں. تو جب اگر یہ ایڈمنسٹریشن چینج ہو جاتی ہے تب کیا پتہ ان کی رشیا یوکرین والی پالیسی چینج ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ چینج ہوگی بھی. بٹ کمنگ بیک ٹو دی ایشو آف عمران خان، آپ کی یہ فیلنگ ہے یو ایس میں بیٹھے ہوئے کہ یو ایس میں اس وقت جو پاکستان کی جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو پاپولیرٹی ہے عمران خان کی، عوام کی جو اس وقت کہنا چاہیے قربت ہے عمران خان کے ساتھ، یا کرنٹ رجیم کا الیکشن سے بھاگنا ہے، ابھی اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن نہیں کروانے جا رہی ہے، کانسٹیٹیوشنل آلموسٹ پارشلی ان ابینس ہے، ہیلڈ ان ابینس ہے. یہ تمام چیزیں جو آن گراؤنڈ ہیں وہ یو ایس کے لیے، ان کے پالیسی میکرز کے لیے میٹر نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے عمران خان کے اوپر اپنا ذہن بنایا ہوا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہوں تو اس صورت میں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے یو ایس کے اندر، ان کو پھر اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ دے نیڈ ٹو کال the leading political figures on this issue, because اگر آپ ہاں، پاکستان میں وہ کر ڈیموکریسی بھی یہی ہیں. کانگریس مین اور سینیٹرز جو ہیں وہ اوور سائٹ پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی امریکن گورنمنٹ اور امریکن بیوروکریسی جو ایگزیکٹو ہے اس کے اوپر. اور جتنا یہ پش کریں گے پی ٹی آئی والے کانگریس مین کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے، سینیٹرز کو ریچ آؤٹ کرنے کے لیے، جو اسپیشلی جو فارن افیئرس کمیٹی کے ہیں دونوں ہیڈز ہیں، جو ممبرز ہیں، رینکنگ ممبرز ہیں، ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ گورنمنٹ کے اوپر ایونچولی پریشر ڈال سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی پاکستان پالیسی ریکنسیڈر کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. دیکھیے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو سچویشن مرج کر رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ امریکہ کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ
سچویشن یہ ہے کہ خان صاحب وار آن ٹیرر کو لے کے ان کی ہمیشہ سے ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے، ایک پرنسپل پوزیشن رہی ہے، جس کو امریکہ کا جو ان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس نے کبھی پسند نہیں کیا، کیونکہ جو امریکہ کی وار تھی اسپیشلی افغانستان کے اندر، اس کو خان صاحب نے ہمیشہ چیلنج کیا۔ اسی کو بیسس بنا کے میرا خیال ہے کہ عمران خان کی ایک پکچر پینٹ کی گئی امریکن ڈیسیژن میکرز کے سامنے کہ جی عمران خان جیسے کوئی ایکسٹریم کی طرف رجحان رکھتے ہیں اور امریکہ کے اتنے پرو نہیں ہیں، اور امریکہ کے جو دشمن ہیں جیسے رشیا ہے یا چائنا ہے ان کے ساتھ زیادہ قربت رکھتے ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے ان کو تو سمجھیے کہ اس انٹرنیشنل سپورٹ سے الگ کروا دیا۔ اب بات واپس وہی پہ آتی ہے کہ یہ مجھے بتائیے کہ آخر میں کنکلوڈنگ پہ کہ ایک زمانہ تھا کہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جس نے اقتدار میں آنا ہے وہ آرمی اور امریکہ کے ساتھ آتا ہے۔ آج کیا پاکستان کے اندر اقتدار میں آنا یا الیکٹ ہونا، اس کے اندر آرمی تو چلے ہے، کیا امریکہ بھی اتنی ہی حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے جتنی 90 کی دہائی میں رکھتا تھا؟ سر یہ واپس ہم آ جاتے ہیں کیبل کے اوپر، جو سائفر ہے نا، آپ امیجن کریں وہ بیٹھا ہوتا ڈونلڈ ڈو اور ہمارے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہوتے وہاں پہ۔ ڈونلڈ ڈو بولتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے پاکستان کے اندر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کے پیچھے فوج کا ہاتھ ہے، لیکن ہم پاکستان میں جمہوریت کو سپورٹ کریں گے، تو آپ جو بھی یہ نان ڈیموکریٹک یہ چیز چل رہی ہے پاکستان میں، یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ ایون دو پاکستان ہمیں یوکرین میں سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن ہمیں ڈیموکریسی سپورٹ کرنی ہے، اور اگر ہو سکے، اور وہ اگر یعنی ڈپلومیسی تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ بولتے ہیں ایک کنٹری کو، اگر سمجھے خان صاحب نہیں سپورٹ کرتے یوکرین والی وار، تو خان صاحب کو کیا کنونس نہیں کیا جا سکتا تھا؟ بالکل کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ وہاں پہ بولتے کہ آپ ہمیں یوکرین وار میں سپورٹ کریں، ہم پاکستان میں ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی بھی اینٹی ڈیموکریٹک جو چیز ہوگی اس کو ہم نہیں کریں گے، تو چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ پھر جب یہ اسد مجید صاحب یہ لکھ کے دیتے کہ امریکہ اینٹی ڈیموکریٹک جو مووز پاکستان میں ہو رہی ہیں، جو فوج کی مداخلت ہے سیاست کے اندر، امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اور اگر آپ نے یہ کی تو یہ یہاں پہ امداد روک دیں گے، یا جو بھی ملٹری کانٹریکٹس ہو رہے ہیں وہ روک دیں گے، تو پاکستان کے اندر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی ہے وہ بیٹھ جاتی۔ کیا آپ بتائیں، کیا یہ نہیں بیٹھتی اگر یہ بات بولی ہوتی انہوں نے تو؟ ہاں لیکن یہ اس وقت تو سب سے بڑا پرابلم وکاس یہ تھا نا کہ وہ پرابلم یہ تھی کہ خان صاحب جن لوگوں کے اوپر تکیہ کیے ہوئے تھے، اور وہ میں کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، وہ تو پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے وہ آپ کے خلاف کام کر رہے تھے۔ بالکل سو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ڈیسیژن میکر کے لیے رائٹ ڈیسیژن کرنا۔ آپ مجھے خود بتائیے کہ ایک طرف آپ کا سپہ سالار کہے کہ نہیں نہیں جی وی شوڈنٹ پٹ آل آور ایگز ان ون باسکٹ، ہمیں صرف امریکہ کے ہم غلام تو نہیں ہیں، ہمیں رشیا بھی جانا چاہیے، اور ادھر رشیا کو کہے کہ جی دیکھیں وہ امریکہ چلا گیا، تو ایسی ایک اگر سیناریو ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس ڈیسیژن میکر کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن بنانا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فارن آفس کی بھی پوزیشن سامنے آئی ہے، اور جو خان صاحب کی بھی اس کے اندر اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جو یہ جب سائفر والا معاملہ خان صاحب نے پبلک کیا تو این ایس سی کی میٹنگ بھی ہوئی، جس میں پھر امریکہ کے سفیر کو بلا کے ڈیمارش بھی کیا گیا جو چارج دی افیئر تھا، بالکل اور اس وقت بھی آرمی چیف اور تمام چیفز ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پکچر ایک ایسی پینٹ کی گئی کہ جیسے جو ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں وہ ان یونیزن لیے جا رہے ہیں، تمام لوگ ایک پیج کے اوپر ہیں، جبکہ حقیقت میں لوگ ایک پیج کے اوپر نہیں تھے، اور ایک سائیڈ ٹریک کے اوپر ایک الگ سے چیز چل رہی تھی۔ تو اس لیے جو اس وقت کی جو چیزیں ہوئی اور جو وہ خان صاحب کے ڈیسیژن ہوئے، وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن اس طرح سے نہیں تھے کہ دے ور بیسڈ اپون کہ جو تمام ریالٹیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی، ان کو تو ایک الوژن دیا گیا تھا کہ اس پورے فیصلے کے اندر فوج شامل ہے، کیونکہ دیکھیے جب اس طرح کا پرائم منسٹر کا یا کسی کا دورے ہوتے ہیں یا کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر تمام اداروں کی ان پٹ شامل ہوتی ہے، اور میرا نہیں کبھی ایکسپیرینس رہا 3.5 سالوں میں خان صاحب کے ساتھ کہ کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس میں انہوں نے خود ہی بیٹھے ایک دن فیصلہ کر لیا، بیکاز ہی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف کنسلٹیشن، پولیٹیکلی بھی ہوتا تھا، کیبنٹ لیول پہ بھی ہوتا تھا، اور فوج اور آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور سب کو آن بورڈ لے کے ڈیسیژن کرتے تھے۔ یہ بالکل ضرور ہے کہ خان صاحب ایونچولی ڈیسیژن ان کا ہوتا تھا، اینڈ اسی چیز کی ان کو سزا ملی ہے بیکاز ہی واز دا پرائم منسٹر، اور کانسٹیٹیوشنلی ان کا یہ ریمٹ تھا فیصلہ لینا، اور وہ اس کو فیصلہ کرتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا وہ جو
اختیار ہے آئین کے مطابق اس کو برقرار رکھے۔ بہرکیف وقاص بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا اس پہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ پوری ایک جو ہم نے لمبی کنورسیشن کی کہ کون کون سی چیزیں کب انفولڈ ہوئی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید اس میں مزید بھی کچھ چیزیں انفولڈ ہوں، کیونکہ دورانی صاحب کی واپسی تو ہو گئی ہے، شکر ہے وہ آ گئے ہیں، 2 دن پہلے ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ وہ خیریت سے ہیں، لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی انفارمیشن یا خبر نہیں آئی ہے کہ ان کا کوئی نیا کیا کوئی سٹانس تو نہیں آ رہا، کوئی کیا ان کی طرف سے بیان تو نہیں آنے والا، کیونکہ یہ جو اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر جب واپس آتے ہیں کوئی اچھی خبریں نہیں ہوتی۔ تو مجھے دیکھتے ہیں۔ قطر وہ کافی زیادہ عرصے کے لیے وہ بول رہے ہیں اپنے آ، آ، بیان پہ ڈٹے رہے ہیں، تو اور انہوں نے کافی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اتنا زیادہ کچھ جو برداشت کر لیا انہوں نے، آگے کیا ہی بچا ہے۔ جی اور یہ پرابلم یہی ہے کہ یہ اس وقت جو لوگوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر شخص کے اس کے تھریش ہولڈ کے مطابق اس کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے۔ تو خیر یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو عمران خان کی شخصیت یا اس کا جو سحر ہے پاکستانی عوام کے اوپر وہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ اس کے ہپنوٹائز لیے کیا ان ہوا ہے کو خان کوئی۔ صاحب نے، جی ہپنوٹائز کیا ہوا ہے خان صاحب نے۔ وہ بہت اچھا لفظ استعمال کیا تھا فردوس باجی نے کہ وہ ہپناٹائز کیا ہوا ہے خان صاحب نے، تو ان کو جو خان صاحب کا ہپناٹزم ہے وہ ان سے ختم نہیں ہو رہا۔ تو چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بھی کسی ایشو پہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے، یو کین کنٹینیو ود یور سنڈے، اور ہم بھی اپنا بہت اجازت چاہیں شکریہ۔ گے۔ ناظرین آپ کو سننے کا بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ خدا حافظ۔